अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड, पैराग्राफ नंबर 1। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। नीड का मतलब है ज़रूरत, एट टाइम्स बाज़ुकात, लाइफ्स जिंदगियाँ। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में बाज़ुकात मदद की ज़रूरत होती है। Sometimes we may have accidents and we may get hurt. Sometimes कभी कभी accidents का मतलब हादसात, get hurt जख्मी होना। Sometimes कभी कभी we may have accidents हमारे हादसात हो जाते हैं and we may get hurt और हम जख्मी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसात पेश आ सकते हैं और हम जख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. Injured का मतलब है जख्मी, suddenly अचानक, unwell बीमार होना। Help us का मतलब है हमारी मदद करते हैं, knows जानता हो। When we are injured जब हम जख्मी होते हैं, or suddenly become unwell या फिर बीमार पड़ जाते हैं, we need someone हमें ज़रूरत होती है किसी की to help us जो हमारी मदद कर सके। Someone कोई ऐसा who knows जो जानता हो what to do कि क्या करना है। जब हम जख्मी हो जाते हैं या फिर अचानक बीमार हो जाते हैं तो हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। टेम्परेरी का मतलब है आर्जी, इमीडिएट फौरी। इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। ये आर्जी और फौरी मदद होती है। This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Timely assistance का मतलब है बर वक्त मदद, comprising मुश्तमिल होती है medical techniques तिब्बी मातों पर, most critical इंतहाई ज़रूरी, victims का मतलब है शिकार या फिर मुतासरीन, often अक्सर, life-saving ज़िंदगी बचाने वाली या ज़िंदगी बचाती है। This timely assistance ये बर वक्त मदद comprising simple medical techniques जो कि सादा तिब्बी मातों पर मुश्तमिल होती है is most critical इंतहाई ज़रूरी होती है to the victims मुतासिरीन के लिए and is और होती है often अक्सर life saving ज़िंदगी बचाने वाली। ये बर वक्त मदद जो कि सादा तिब्बी महत्व पर मुश्तमिल होती है मुतासरीन के लिए इंतहाई अहम है और अक्सर जान बख्श साबित होती है। Any lay person can be trained to administer first aid. ले पर्सन का मतलब आम आदमी, ट्रेंड तरबियत देना, एडमिनिस्टर इंतज़ाम करना, फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद का। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के लिए तैयार किया जा सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। कैरिड आउट का मतलब अमल में लाना, मिनिमल इक्विपमेंट कम से कम सामान या फिर आलात। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम आलात को इस्तेमाल में लाकर अमल में लाई जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। नॉलेज का मतलब इल्म, रेंजेस उसकी वसअत है या फिर उसकी हद है, कट्स जख्म, अनकॉन्शियस बेहोशी या फिर मदहोशी। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिबी इमदाद के इल्म में मामूली जख्म से लेकर बेहोश मरीज तक का इलाज शामिल है। पैराग्राफ नंबर 2। कट्स एंड स्क्रैप्स यानी जख्म और खराशें। Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. Handling minor accidents यानी छोटे हादसात से निपटना at home घर पर और on the road या फिर सड़क पर develops a sense शऊर देता है of crisis management बहरान से निकलने का। घर या फिर सड़क पर छोटे हादसात से निपटना हंगामी बहरान से निकलने का शऊर देता है। दिस में प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना, पीपल लोगों को, टू टैकल मुकाबला करने का, विद अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के, इमरजेंसी
ہنگامی صورتحال with great confidence. کانفیڈنس کا مطلب اعتماد. یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی حالات کو بڑے اعتماد کے ساتھ سنبھالنے کے لیے تیار کرتے ہیں. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Minor چھوٹے cuts and scrapes زخم اور خراشیں usually عام طور پر do not need ضرورت نہیں ہوتی to go to the emergency room کہ ان کو حادثاتی کمرے یا پھر ہنگامی کمرے میں لے کر جائیں. معمولی زخم اور خراشوں کے لیے عام طور پر ایمرجنسی روم یا پھر حادثاتی کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یٹ پھر بھی پراپر کیئر مکمل احتیاط از اسینشیل ضروری ہوتی ہے ٹو اوائڈ بچنے کے لیے انفیکشن وبائی مرض اور ادر کمپلیکیشن یا پھر دوسری پیچیدگیوں کے لیے. پھر بھی وبائی مرض یا پھر دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنز کا مطلب ہدایات یعنی مندرجہ ذیل ہدایات کین ہیلپ یو آپ کی مدد کر سکتی ہیں ٹو ہینڈل کرائسس حالات سے نپٹنے کے لیے اینڈ ٹیک کیئر آف آل اور اس سب کی احتیاط کرنے کے لیے. ہنگامی حالات سے نپٹنے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اسٹاپ دا بلیڈنگ یعنی سب سے پہلے خون کو روکیں. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. بلیڈنگ کا مطلب خون کا نکلنا. معمولی زخموں اور خراشوں سے نکلتا خون عموماً خود بخود رک جاتا ہے. If they don't اگر ایسا نہ ہو apply gentle pressure ان پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں with clean cloth صاف کپڑے سے اور بینڈیج یا پھر پٹی سے. اگر ایسا نہ ہوتا یا ایسا نہ ہو تو صاف کپڑے یا پٹی سے اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Hold رکھیں the pressure دباؤ کو continuously لگاتار for 20 to 30 seconds 20 سے 30 سیکنڈ تک and if اور اگر possible ممکن ہو elevate اٹھا لیں یا اوپر رکھیں the wound زخم کو یا پھر زخم والی جگہ کو. 20 سے 30 سیکنڈ تک مسلسل دباؤ ڈالے رکھیں اور اگر ممکن ہو تو زخم کو اونچا اٹھا کر رکھیں. ڈونٹ کیپ چیکنگ کا مطلب دیکھتے رہیں ٹو سی دیکھنا اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ کہ خون رکا ہے کہ نہیں. بیکاز کیونکہ دس میں ڈیمیج کا مطلب نقصان پہنچانا اور ڈسلاج یا پھر اسی جگہ سے ہٹا دینا دا کلاٹ خون کے لوتھڑے کو دیٹ از فارمنگ جو کہ بن رہا ہے. اینڈ کاز اور وجہ بنتا ہے بلیڈنگ خون کا ٹو ریزیوم دوبارہ شروع ہونا. بار بار یہ نہ دیکھیں کہ خون رک گیا ہے یا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے خون کے لوتھڑے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پھر وہ جگہ سے ہٹ سکتا ہے اور دوبارہ خون نکلنے کا باعث بھی بن سکتا ہے. If the blood spurts اگر خون دھارے مارے اور کنٹینیوس یا پھر جاری رہے فلوئنگ جاری رہنا آفٹر دا کنٹینیوس لگاتار کے بعد پریشر دباؤ کے یعنی لگاتار دباؤ رکھنے کے باوجود اگر خون دھارے مارے سیکھ حاصل کریں میڈیکل اسسٹنس طبی مدد. مسلسل دباؤ کے بعد بھی اگر خون دھارے مارے یا خون کا بہنا جاری رہے تو طبی امداد حاصل کریں. کلین دا واؤنڈ یعنی زخم کی صفائی کریں. رنس آؤٹ کا مطلب دھوئیں دا واؤنڈ زخم کو ود کلین واٹر صاف پانی سے. زخم کو صاف پانی سے دھو لیں. ٹو کلین دا ایریا مطلب جگہ یعنی جگہ کو صاف کرنے کے لیے اراؤنڈ دا واؤنڈ زخم کے ارد گرد یوز سوپ صابن استعمال کریں اینڈ واش کلاتھ صفائی کا کپڑا. زخم کے ارد گرد والی جگہ صاف کرنے کے لیے صابن اور صفائی والے کپڑا استعمال کریں. بٹ سوپ کین اریٹیٹ لیکن صابن جو ہے وہ تنگ کرتا ہے دا واؤنڈ زخم کو سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ اسے دور رکھنے کی کوشش کریں آف دا ایکچوئل واؤنڈ اصل زخم سے. لیکن صابن زخم کو خراب کر سکتا ہے لہٰذا اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اف ڈرٹ اور ڈیبریز گندگی یا پھر ذرات ریمینز رہ جائیں ان دا واؤنڈ زخم میں آفٹر واشنگ دھونے کے بعد بھی یوز ٹویزرز چمٹی کا استعمال کریں کلینڈ جو کہ صاف ہو ود الکوہل سے ٹو ریموو ہٹانے کے لیے دا پارٹیکلز ذرات کو.
اگر دھونے کے بعد بھی زخم پر گندگی یا ذرات رہ جائیں تو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے الکوہل سے دھلی چمٹی کا استعمال کریں۔ If debris still remains، اگر ذرات پھر بھی رہ جائیں، see your doctor، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یعنی اگر ریزے پھر بھی رہ جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تھارو کلیننگ، مکمل صفائی، ریڈیوسز کم کرتی ہے the risk، خطرے کو آف انفیکشن، جراثیم زدگی اینڈ ٹیٹنس اور تشنج کے۔ مکمل صفائی جراثیم زدگی اور تشنج کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ اپلائی این اینٹی بایوٹک، جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ آفٹر یو کلین دا واؤنڈ، جب آپ اپنے زخم کو صاف کر لیں، اپلائی اے تھن لیئر، تہ چڑھا دیں، آف این اینٹی بایوٹک کریم، جراثیم کش کریم کی، اور آئنٹمنٹ یا پھر مرہم کی، ٹو ہیلپ، مدد کے لیے، کیپ دا سرفیس، جو کہ سطح کو رکھے، موئسٹ، نرم یا پھر تر۔ زخم صاف کر لینے کے بعد جراثیم کش کریم یا پھر مرہم کی تہ چڑھا دیں سطح کو تر رکھنے کے لیے۔ دا پروڈکٹس، اشیاء یا پھر ادویات، ڈونٹ میک دا وانڈ، وہ زخم کو نہیں کرتی، ہیل فاسٹر، جلدی ٹھیک کرنا، یعنی ادویات سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، بٹ دے کین ہیلپ، لیکن وہ مدد کر سکتے ہیں، یور باڈی، آپ کے جسم کی نیچرل ہیلنگ پروسیس، قدرتی طور پر ٹھیک ہونے کا طریقہ، فاسٹ، اس کو تیز، یعنی ادویات زخم کو جلد ٹھیک نہیں کرتی لیکن یہ آپ کے جسم کے قدرتی طور پر ٹھیک ہونے کے عمل میں مدد کرتی ہیں۔ سرٹن انگریڈینٹس، مخصوص اجزاء، ان سم آئنٹمنٹس، کچھ مرہموں میں، کین کاز، وجہ بن سکتے ہیں، مائلڈ ریش، ہلکی سوزش کا، ان سم پیپل، کچھ لوگوں میں۔ مرہموں میں موجود کچھ اجزاء بعض لوگوں میں ہلکی سی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ If the rash appears، اگر سوزش ظاہر ہو، stop using the ointment، مرہم کا استعمال روک دیں۔ اگر سوزش ظاہر ہو تو مرہم کا استعمال روک دیں۔ اس کے بعد ہے cover the wound، یعنی زخم کو ڈھانپیں۔ Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out۔ Bandages، پٹیاں، can help، مدد کرتی ہیں، کیپ، رکھنے کے لیے، دا wound، زخم کو، کلین، صاف، اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ، اور نقصان دہ بیکٹیریا کو دور رکھتے ہیں۔ پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور نقصان دہ بیکٹیریا کو دور رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ After the wound has healed enough، جب زخم مکمل طور پر یا کافی حد تک ٹھیک ہو جائے، enough، کافی حد تک یا ضرورت کے مطابق، to make infection unlikely کا مطلب امکان ہو، یعنی کہ اب انفیکشن ہونے کا امکان باقی نہ رہے، ایکسپوجر یعنی نمائش یا کھلا رکھنا، to the air، ہوا میں، with speed wound healing، وہ زخم کو تیز ہونے میں مدد کرے گا، یعنی جب زخم اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ انفیکشن ہونے کا امکان نہ رہے تو اسے ہوا میں کھلا رکھنے سے زخم جلدی ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہے چینج دا ڈریسنگ، یعنی پٹی تبدیل کریں۔ چینج دا ڈریسنگ، چینج تبدیل کریں، دا ڈریسنگ پٹی کو، ایٹ لیسٹ کم از کم ڈیلی، روزانہ، اور وین ایور کا مطلب جب کبھی، اٹ بیکمز، یہ بن جائے، ویٹ اور ڈرٹی، گیلا یا پھر گندا۔ پٹی کم از کم روزانہ یا پھر جب کبھی یہ گیلی یا گندی ہو جائے تو ضرور تبدیل کریں۔ If you are allergic to adhesive کا مطلب ہے چپکنے والی چیزیں، یعنی اگر آپ کو چپکنے والی چیزوں سے الرجی ہے یا آپ اسے چڑھتے ہیں، used in most bandages، جو کہ زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، switch to، تبدیل کر دیں، adhesive free dressing، یعنی ایسی پٹیاں جن میں چپکنے والا مواد نہیں ہوتا، اور sterile gauze یا پھر جراثیم سے پاک روئی، held in place of with paper tape یعنی کاغذی ٹیپ سے، یعنی اس کو کاغذ کی ٹیپ سے اوپر چپکا دیں یا جوڑ دیں۔ گاز رول اور لوزلی اپلائیڈ مطلب ہلکی باندھی گئی، الاسٹک بینڈیج یعنی یہ جو ہوتی ہے لچکدار پٹی۔ اگر آپ پٹیوں میں استعمال ہونے والے چپکنے والے مواد سے تنگ آ جائیں تو پھر غیر چپکنے والی پٹیاں استعمال کریں، یا جراثیم سے پاک جالی دار پٹی
کاغذی ٹیپ کی مدد سے لگائیں یا جالی دار پٹی یا ڈھیلی لچکدار پٹی کا استعمال کریں۔ These supplies generally مطلب عام طور پر are available دستیاب ہوتی ہیں ایٹ فارمیسی ادویات والی دکانوں پر۔ یہ اشیاء عام طور پر فارمیسی پر یا پھر ادویات والی دکان پر دستیاب ہوتی ہیں۔ واچ فار سائنز آف انفیکشن یعنی انفیکشن کے پھیلاؤ کی علامات پر نظر رکھیں۔ سی یور ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ if the wound is not healing اگر زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آر یو نوٹس کا مطلب مشاہدہ کریں۔ اینی ریڈنس کسی قسم کی سرخی یا سرخ جگہ۔ انکریزنگ پین بڑھتا ہوا درد۔ ڈرینیج پیپ کا بہنا۔ وارمتھ آف سویلنگ سوجن یا پھر گرمائش۔ اگر زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہو یا آپ کو کوئی سرخی، بڑھتا ہوا درد، بہتی پیپ، گرمائش یا سوجن دکھائی دے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیراگراف نمبر 3 فرسٹ ایڈ کٹ یعنی فرسٹ ایڈ کٹ میں یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل رکھنی چاہیے۔ ایوری آفس، فیکٹری، ہوم اینڈ اسکول شوڈ ہیو این ایسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس ود دا فالوئنگ ریکمینڈیڈ بیسک کنٹینٹس۔ ایسیسیبل پہنچ میں ہونا، ریکمینڈیڈ تجویز کردہ، کنٹینٹس چیزیں یا پھر مواد۔ ہر دفتر، کارخانے، گھر اور اسکول میں مدد ذیل تجویز کردہ بنیادی چیزوں پر مشتمل ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ پہنچ میں رکھنا چاہیے، یعنی جو کہ ہر بندے کی دسترس میں ہو۔ فرسٹ ایڈ کٹ میں جو سب سے بنیادی چیز ہے یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ بک۔ کلیئرلی ایکسپلینز ہاؤ ٹو ہینڈل یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے دا بیسک پرابلمز بنیادی مسائل کو۔ کلیئرلی واضح طور پر، ایکسپلینز وضاحت کرتی ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل کیسے نپٹیں، دا بیسک پرابلمز بنیادی مسائل سے، یعنی جو فرسٹ ایڈ بک ہے یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ بنیادی مسائل سے کیسے نپٹیں۔ دوسری چیز جو کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے بینڈ ایڈز، پلاسٹرز۔ بینڈ ایڈز اور اسٹکنگ پلاسٹر۔ اسٹکنگ پلاسٹر مطلب چپکنے والے پلاسٹر آر گڈ اچھے ہوتے ہیں فار ڈریسنگ پٹی کرنے کے لیے اسمال وانڈس چھوٹے زخموں کی۔ تیار شدہ پٹیاں یا چپکنے والے پلاسٹر معمولی زخموں کی مرہم پٹی کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ دے کم ان آل شیپس۔ شیپس مطلب شکلیں، یعنی یہ ہر شکل میں آتے ہیں، دستیاب ہیں۔ اینڈ سائزز اور سائز میں، فار فنگرز انگلیوں کے لیے، لیگز ٹانگوں کے لیے، اینڈ اینی ویئر یا کسی بھی جگہ کے لیے، ایلس دوسری، یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس جہاں پر آپ کو چھوٹے زخم آ سکتے ہیں۔ یہ انگلیوں، ٹانگوں یا کسی بھی جگہ معمولی زخم آ جانے کی صورت میں تمام شکلوں اور ناپ کے بن جاتے ہیں یا پھر ان کے دستیاب ہوتے ہیں۔ میک شور اس بات کا یقین کر لیں دا بینڈ ایڈ از بگ انف مطلب کافی، یعنی اتنا ہی ہونی چاہیے، اتنی بڑی ہونی چاہیے ٹو کور کہ وہ اس کو ڈھانپ لے دا واؤنڈ زخم کو۔ اف ناٹ اگر ایسا ممکن نہ ہو، یو شوڈ یوز آپ استعمال کریں ڈریسنگ پٹی کو انسٹیڈ اس کے بجائے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ پٹی اتنی بڑی ہو کہ زخم کو ڈھانپ لے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کے بجائے مرہم پٹی کا استعمال کریں۔ تیسری چیز ہے جی الاسٹک بینڈیجز یعنی لچکیلی پٹیاں۔ دا الاسٹک بینڈیجز آر گڈ فار ریپنگ سپرینٹ جوائنٹس۔ ریپنگ سپرینٹ جوائنٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ لپیٹنے کے لیے ٹوٹے ہوئے جوڑوں کو، یعنی ٹوٹے ہوئے جوڑوں کو لپیٹنے کے لیے، اور میکنگ اے سلنگ یا پھر ایک سہارا پٹی بنانے کے لیے۔ سہارا پٹی جیسے کسی بندے کا بازو ٹوٹ گیا تو گلے میں اسے پٹی باندھ کے ساتھ بازو کو سہارا دیا، اس طرح کی سلنگ بنانے کے لیے۔ ان دا کیس آف اے بروکن آرم کسی بھی بندے کے بازو ٹوٹ جانے کی صورت میں۔ موچ آ جانے والے جوڑوں کو لپیٹنے کے لیے یا بازو ٹوٹ جانے کی صورت میں سہارا پٹی بنانے کے لیے لچکیلی پٹیاں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 4 گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ۔ گاز پیڈز اور رولز اور کلاتھ مطلب کپڑا، پیڈز کپڑے کے پیڈز ہوتے ہیں، دیٹ آر پلیس جو کہ رکھے جاتے ہیں ڈائریکٹلی سیدھا بالکل سامنے، آن اے وانڈ زخم پر، ٹو پروٹیکٹ حفاظت کرنے کے لیے، اینڈ کنٹرول بلیڈنگ اور خون کو روکنے کے لیے، فار لارجر کٹس اینڈ اسکریپس یعنی بڑے زخموں اور خراشوں کے لیے۔
جالی دار پیڈ لپیٹنے کپڑے کے پیڈ ہوتے ہیں، یعنی جالی دار پیڈ جو ہیں وہ لپیٹنے کپڑے کے پیڈ ہوتے ہیں جو کہ بڑے زخموں اور خراشوں کی حفاظت اور خون روکنے کے لیے بالکل زخم کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ یو ول نیڈ، آپ کو ضرورت پڑے گی ایڈھیسو ٹیپ، چپکنے والی ٹیپ کی، ٹو کیپ، رکھنے کے لیے، دا گاز، جالی دار پٹی کو، ان پلیس، اپنی جگہ پر۔ جالی دار پٹی کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے آپ کو چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت پڑے گی۔ ان این ایمرجنسی، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں، اے کلین کلاتھ، ایک صاف کپڑا، ہینڈ ٹاول، چھوٹا تولیہ، کلین ٹی شرٹ، صاف ستھری ٹی شرٹ، کین بی یوز، استعمال کی جا سکتی ہے، ٹو کور، ڈھانپنے کے لیے، دا وونڈ، زخم کو۔ ہنگامی صورتحال میں زخم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی صاف کپڑا، چھوٹا تولیہ یا کوئی چھوٹی صاف ستھری ٹی شرٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ پانچویں چیز جو کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے اینٹی سیپٹک وائپس، یعنی الکوہل سویبس اینڈ کاٹن وول، جراثیم سے پاک الکوہل سے دھلے ہوئے کپڑے اور روئی کا پھایا۔ چھٹی چیز ہے سیفٹی پنز اینڈ ٹویزرز، یعنی بکسوئی اور چمٹیاں۔ ساتویں چیز ہے سیزرز، یعنی کہ کینچی۔ A pair of scissors is needed مطلب ضرورت ہوتی ہے، ٹو کٹ، کاٹنے کے لیے، دا ٹیپ کو، اینڈ گاز، اور جالی دار پٹی کو۔ ٹیپ اور جالی دار پٹی کو کاٹنے کے لیے کینچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آٹھویں چیز ہے لیٹکس گلوز، یعنی ربڑ کے دستانے۔ لیٹکس گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا۔ لیٹکس گلوز یعنی ربڑ کے دستانے ہمیشہ اچھی چیز ہیں، اسپیشلی خاص طور پر اف یو آر ڈیلنگ، اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں ود باڈی، کسی جسم کی، باڈی فلوئڈ، جسم کے سیال مادے سے، فرام اسٹرینجر، کسی اجنبی کے۔ کسی اجنبی کے سیال مادے کی دیکھ بھال کرتے وقت ربڑ کے دستانے پہننا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ چیز ہے جی کیلامائن لوشن۔ کیلامائن لوشن از یوز، کیلامائن لوشن کو استعمال کیا جاتا ہے فار سوتھنگ، تسکین دینے کے لیے، سن برن، دھوپ کی تپش سے، اینڈ سٹنگز، اور ڈنگ سے۔ دھوپ کی جلن یا ڈنگ سے تسکین پانے کے لیے کیلامائن لوشن استعمال کی جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ چیز ہے جی کلینیکل تھرمامیٹر، یعنی کہ کلینک میں استعمال ہونے والا تھرمامیٹر۔ اور 11ویں نمبر پر ہے اینالجیسک ٹیبلٹس، یعنی جو درد کو کم کرنے والی گولیاں، سچ ایز ایسپرین اور پیراسٹامول۔ اب اینالجیسک ٹیبلٹس جیسا کہ ایسپرین اور پیراسٹامول، ان کا بھی فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔